बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। मरियम नवाज़ शरीफ कोट लखपत जेल का जब दौरा करती हैं तो आज आलिया हमज़ा का एक क्लिप वायरल हो जाता है, जो तहरीक इंसाफ की साबका एमएनए कोट लखपत जेल में गिरफ्तार हैं। वो सारी की सारी हकीकत अवाम के सामने रखती हैं और मरियम नवाज़ आज फिर मुँह छुपाते हुए नज़र आएंगी। इसके साथ साथ इमरान खान की अपील की समाअत होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आमिर फ़ारूक जैसे जज साहिब जो हैं, वो भी आसमान की तरफ देखते और मुस्कुराते और कह लगाते हुए नज़र आ रहे थे। मुराद सईद के खिलाफ बोगस एफआईआरों को लेकर सवात की आवाम सड़कों पर निकल गई और इन एफआईआर्स को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट होते हुए नज़र आए। असद तूर वो सहाफ़ी जो गुज़िश्ता 20-25 दिन गिरफ्तार रहे, बाहर निकले तो काजी फाइजीसा को मुकम्मल तौर पर उन्होंने आवाम के सामने खोल कर रख दिया। तो बात करते हैं सबसे पहले मरियम नवाज़ शरीफ के कोट लखपत जेल के दौरे की। जब वो अपने जूतों को यूं हाथ में पकड़ के आती हैं, अपने पास दस्तरखान पर रखती हैं, फिर उन्हीं गंदे हाथों से आवाम को समोसे और शरबत सर्व करते हुए नज़र आती हैं, बड़ी ही कोई देवी बनकर पेश होती हैं। लेकिन अंदरूनी खाना वहाँ पर क्या हुआ था, क्या कुछ होता रहा, तहरीक इंसाफ की साबका एमएनए आलिया हमज़ा का ये क्लिप एक मुलाकाती वायरल करता है। आप ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। थोड़ी सी शोर इसके अंदर है, लेकिन आपको यह है कि आवाज़ समझ आ जाएगी। जितना जुल्म करना है ना, और 10.5 महीनों में इन्होंने किया है, मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा जुल्म, ये जो कल आकर वो कहानियाँ सुनाकर गई हैं, हम पे जुल्म की जो इंतहा हुई है, मौत की चक्की में हमें रखा गया 6 औरतों के साथ, गंदे वॉशरूमों के साथ। अब भी मरियम के स्टोर रूम में बंद किया गया है और वहाँ पर जो सूरत हाल थी, आप ये देखें कि एक चारपाई हमारी पूरी है कि चारपाई की कितनी जगह होती है, उतनी है बस। और रमज़ान के अंदर ऐसा सलूक, मतलब मैं कहती हूँ बस कर जाए। और बाकी 3 जजेस चेंज कर दिए। पहले केस की हियरिंग थी तो 15 से ज़्यादा बेंच। इंसाफ के लिए हम तो खड़े हैं, हम तो आवाम के लिए खड़े हैं। हर तकलीफ़ सहेंगे, हर मुसीबत सहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे अपने 25 करोड़ आवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब पे होने वाले हर जुल्म पे के लिए, और बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए। और ना हटेंगे, ना झुकेंगे, और ना हम जो है ना खान का साथ छोड़ेंगे। ये मैं बता रही हूँ कि हम डट के खड़े हैं। और बाकी आपने जितना जुल्म करना है ना आप कर रहे हैं, जो करना है आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, मैं, मेरी बहनें, हम सब डट के खड़े रहेंगे और हमारा मकसद ये है कि खान साहब को रहें। ये थी कल मरियम नवाज़ शरीफ की दौरे की मुकम्मल सूरत हाल, जब मुखालिफिन को बंद छोटे छोटे कमरों के अंदर बंद किया गया ताकि मरियम नवाज़ शरीफ को किसी किस्म की सुबकी का सामना ना हो, और बाकी ख़वातीन के साथ जो कुछ जेलों में हो रहा है वो आलिया हमज़ा ने आपको बता दिया। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो कुदरती पब्लिसिटी होती है वो आपकी नीयतों के साथ होती है, वो आपके पैसे के साथ नहीं हो सकती। और यही वजह है कि सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद आज कितने दिन हो गए रोज़ वीडियोज़ आती हैं, लेकिन कोई एक भी वीडियो जो है वो ऑर्गेनिक तौर पर आवाम के दिलों में घर नहीं कर पाती। नाजरीन, इसके साथ साथ इमरान खान की साइफर केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपीलों की समाअत थी। इस समाअत में जस्टिस आमिर फ़ारूक जैसे किरदार जो हैं वो भी आसमान को देखकर हंसते रहे और कह लगाते रहे कि ये कैसा केस है और सेशन कोर्ट ने किस तरह इमरान खान को इसमें सज़ा दे दी है। अब केस बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपके सामने थोड़ा सा रखता हूँ कि जो पूरा केस है वो उस चीज़ पर घूम रहा है कि बनीगाला में इमरान खान एक मीटिंग करते हैं जिसमें ये साजिश तैयार की जाती है कि इस साइफर को लेकर पाकिस्तान के कौमी राज जो हैं उनको अफशां करना है, और उसके बाद इमरान खान इन राजों को अयां कर देते हैं। लेकिन जब तारीखों पर नज़र डाली जाती है तो इमरान खान की मीटिंग की तारीख बताई जाती है 28 और जलसे की तारीख बताई जाती है 27। यानी इमरान खान ने पहले जलसा किया और उसके बाद साजिश का प्रोग्राम बनाया। उसके साथ साथ जब इमरान खान की तकरीर और शाह महमूद कुरैशी की तकरीरों को जजेस के सामने रखा गया तो वो ये सोचते रहे कि आप हमें साइफर दे दें ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा राज लीक हो चुका है। तो आगे से सरकारी वकील ये कहते हैं जनाब वो तो टॉप सीक्रेट है। यानी जो टॉप सीक्रेट इमरान खान ने लीक करके पब्लिक कर दिया है वो आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है। यानी या तो वो चीज़ पब्लिक नहीं हुई इसलिए आप नहीं देना चाह रहे, अगर इमरान खान ने लीक कर दी है वो तो फिर सीक्रेट ना रहा ना, वो तो आया हो गया। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। यही वजह है
کہ ججز ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ ان کیسز کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب جسٹس ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی تھی تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ سزا غلط ہوئی ہے، عجلت میں فیصلہ سنایا گیا ہے، لیکن ہماری ماتحت عدالتوں کو اعتماد دینا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے؟ اعتماد دینا چاہیے۔ اس جسٹس ہمایوں دلاور کو کچھ دنوں کے لیے OSD بنا دیا گیا اور پھر دوبارہ جج بنا دیا گیا، اور اس ہمایوں دلاور نے پھر دوبارہ اسد طور کو ریمانڈ پر بھیجا، جس کے بارے میں وکلاء نے کہا کہ یہ غلط دیا گیا ہے، سزا غلط دی گئی ہے، اور اس سزا کو بعد میں پھر ریورس کر دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک جج بار بار غلط فیصلے کرتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب بالکل اسی طرح جو سائفر کا کیس ہوا، جو توشہانہ کا ہوا، جو عدت میں نکاح والے یہ کیسز ہوئے، یہ جیسے ہی ہائی کورٹ میں آئیں گے، ان کے اوپر اوپن ٹرائل ہوگا، یہ کیسز سارے اڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام صحافی جو کورٹ کو کور کرتے ہیں، جو کورٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مقصد صرف اور صرف الیکشن سے پہلے عمران خان کو عوام کی نظروں میں گندا کرنا ہے، لیکن عوام نے کسی طور پر بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ 8 فروری کو عمران خان نے نتیجہ بتا دیا کہ جتنے بھی کیسز عوام کے ذہنوں کے سامنے کھول کے رکھ دیے گئے عمران خان کے خلاف، عوام نے سارے مسترد کیے اور انہوں نے صرف عمران خان کے اوپر یقین کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کیس ہے جس انداز سے چل رہا ہے، یعنی عمران خان نے سائفر لیک بھی کیا ہے اور سائفر لیک نہیں بھی ہوا۔ اگر لیک کیا ہے پھر تو عدالت میں جمع کروا دیں گے، یہ ہے جی عمران خان نے اس کو لیک کر دیا ہے، لیکن وہ عدالت میں دیتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ دیں گے تو بات وہیں پر آ کے رک جائے گی کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اب امریکہ کو کیسے پتہ چلا کہ پاکستان میں عدم اعتماد آنے والی ہے؟ اور وہ کون تھا جس کو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب کروانی ہے؟ یہ میسج کس کے لیے تھا؟ یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سائفر اوپن کورٹ میں آئے، اور جب پھر میں اس کے اوپر بات کرنے لگوں گا تو پھر بڑے بڑوں کا مسئلہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ نہ گواہان کے بیانات کو سامنے لایا جا رہا ہے، نہ سائفر کی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، بس یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹاپ سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ، لیکن جو اصل چیز ہے وہ عوام کے سامنے عمران خان نے رکھ دی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر ابھی گزشتہ ہفتے جب سابقہ صدر عارف علوی کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ یہ چیز میری قوم کو بتانے سے میری قوم کو فائدہ ہوگا تو وہ کوئی بھی سیکرٹ جو ہے اس کو اوپن کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ہی وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو جس بندے کے پاس یہ اختیار ہے اس کے اوپر آپ کس طرح اس چیز کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ اور آخر کون تھا وہ بندہ کہ جب عمران خان نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے کابینہ کا اجلاس بلایا تو شام کے وقت بندہ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں سے آرڈر آتا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جائے گا ورنہ سیکرٹ ایکٹ آپ کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اب ان چیزوں کے اوپر آپ خود غور کریے گا۔ باقی میں نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو، ہینا روانی کھر اور ایک 2-3 کردار اور تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر سائفر کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو اس سے پہلے ایسے ایسے سائفر آئیں کہ آپ اس کی یقین نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو آپ ماں بہن کی گالیاں دے دیں، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی بندے کو صرف اس کی ماں بہن کا نام آپ محفل میں لے لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ خون کا جوش مارنا، یہ غیرت، خودداری، یہ ہر کسی کے اندر تو نہیں ہوتی، یہ تو چند افراد کے اندر ہوتی ہے جو آزاد ذہن رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کسی نے گالیاں دی تھیں آپ نہیں اٹھے تو عمران خان کو گالیاں دی ہیں تو وہ بھی نہ اٹھے۔ یہ بڑی عجیب سی منطق ہے جو اکثر میں نے مراد علی شاہ، پیپل پارٹی اور MQM کے لوگوں کے منہ سے یہ ویڈیوز کلپ میں نے سنے تھے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں، ان کیسز کو کس طرف ججز لے کے جاتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق پر بھی کوئی اعتبار نہیں، لیکن بہرحال آج جو کچھ عدالت میں ہو رہا تھا، کورٹ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس میکسیمم 2 اور سماعت تک جائے گا، اس کے بعد یہ ردی کے ٹوکری میں پہنچتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا۔ آگے چل کے اگر بات کریں تو مراد سعید کے اوپر جو بوگس FIR درج کی گئی ہیں اس پر سوات کی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور وہ نعرے لگاتی رہی کہ مراد سعید کے اوپر جو FIR درج کی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ سال ہو چکا ہے مراد سعید کو مجبوراً کہیں روپوش ہونا پڑا ہوا ہے اور وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے والد کو MNA یا MPA بنا سکتا تھا، لیکن مراد سعید کو یہ کریڈٹ آپ دیں گے کہ اس نے ٹکٹ ایک عام کارکن کے حوالے کیا اپنے والد سے لے کر، اور جمہوریت کی حقیقی جمہوریت کی بالادستی کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں 7 دن کی مہلت دیتا ہوں
KPK میں جتنی بھی بوگس FIR ہیں وہ پولیس ختم کر دے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کیا ہوا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، یا علی امین صاحب نے اس کے اوپر کیا مزید آگے اس کو لے کر گئے ہیں یا نہیں گئے، اس پہ کوئی بات فی الحال نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب سے دلچسپ صورتحال جب سامنے آئی وہ صحافی اسد طور، وہ رہا ہو چکے ہیں، وہ گھر آتے ہیں 2 دن ریسٹ کرتے ہیں، اور آج جب ان کی ویڈیو آتی ہے تو وہ بندہ ایسے ہی کھڑا ہے جس طرح پہلے کھڑا تھا۔ اس کی ویڈیو آتی ہے تو وہ سامنے ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں اس کے ہی وقتوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتیں جو ہیں شروع ہو چکی تھیں۔ تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اب ملاقاتیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جب تک کوئی فیصلے ایسے نہیں لیے جاتے تب تک میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا۔ اور یہی اسد طور تھے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیس ہوئے تھے کہ آپ کی بیگم نے لنڈن میں اتنی جائیدادیں خریدی ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو بجائے اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کا جواب دیتے، انہوں نے ججز کے ذریعے اپنے آپ کو بچا دیا کہ میں اپنی بیوی کے پیسوں کا حساب کتاب دینے کا ذمہ دار نہیں، اور ساتھ ساتھ ہر دوسرے دن جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کو خط لکھتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جمہوریت اس طرح چلتی ہے، لاپتہ افراد کے مسائل اس طرح دیکھے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ تو اسد طور جو ہیں وہ تب عمر عطا بندیال کے اوپر اسی طرح چڑھائی کیا کرتے تھے، تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کیا کرتے تھے۔ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے اسد طور سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بندہ جواب دیتا ہے اس وقت کہ میں نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتا، میں اپنے نظریات کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے نظریات میرے نظریات کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی اسد طور جو ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والی خواتین صحافیوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا کرتا تھا، ابھی اس نے نون لیگ کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا۔ اسد طور بہت سخت قسم کی صحافت کرتے ہیں، میں اس کو سیر صحافت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اکثر جگہ پہ یہ گالی گلوچ پر بھی اتر جاتے ہیں، لیکن چند چیزوں میں یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اب جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو بات وہیں پر آ گئی کہ یہ اپنے نظریات پر کھڑے رہے۔ اب کیا ہوا کہ اب تحریک انصاف کا بیانیہ اور اسد طور کا بیانیہ الائن ہو گیا، تو وہی نون لیگ اور وہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسد طور جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ اگر اسد طور کی صحافت پہ اعتراض تھا تو یہ اسد طور کی صحافت ایسی ہی تھی، یہی اس کا اندازی گفتگو تھا، یہی اس کے الفاظ کو چناؤ تھا، یہی اس کے بولنے کا طریقہ تھا۔ یہ تب بھی اگر یہ آج غلط ہے تو پھر قاضی صاحب کے لیے اور نون لیگ کے لیے یہ تب بھی غلط ہونا چاہیے تھا جب یہ عمران خان کی حکومت میں یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اسی طرح نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ابھی تو یہ بہت چن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شفا یوسفزئی، ملیحہ ہاشمی اور اس طرح کی جو خواتین جو PTI کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی تو یہ دجیاں اڑا دیا کرتا تھا، اس لیول پہ تو ابھی یہ گیا نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب کے اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ 2-4 ملاقاتیں کرتا تھا۔ بشرا بی بی کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر اسد طور اس زبان پہ آ جائے جو زبان یہ تحریک انصاف کے لیے استعمال کرتا تھا تو نون لیگ والے تو میرے حال میں اس کو جیل میں ڈال دیں اور کبھی نکالنے کا سوچیں ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک صحافی آپ کے ساتھ، آپ کے نظریے کے ساتھ الائن ہے وہ آپ کے لیے صحافی ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو وہ صحافی اب صحافی نہیں رہا بلکہ وہ یوٹیوب پر ڈالروں کے لیے کام کر رہا ہے۔ یعنی وہ صحافی جو نون لیگ کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں یا ان کا بیانیہ نون لیگ کے قریب ہے تو اس کا مطلب وہ ڈالروں کے لیے نہیں، وہ اللہ واسطے کام کرتے ہیں۔ اور نون لیگ نے جو 10 ارب روپے بانٹے تھے وہ خیراتی ویسے ہی بانٹ دیے تھے، وہ میڈیا کو اشتہار جو دیے تھے وہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ اس سے ان کے چولہے جلتے ہیں یا وہ پیسہ کماتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے، خاص کر کے پاکستان کا نوجوان جس نے انتہائی سافٹ طریقے سے، خاموشی کے ساتھ پورے پاکستان کو نظام کو سمجھتے ہوئے الیکشن میں اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کر کے سسٹم کو یہ پیغام دے دیا کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر جتنے بھی مقدمے بنائے عوام اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائی۔ نہ تو عمران خان کو عوام چور سمجھتی ہے، نہ عمران خان کو غدار سمجھتی ہے، نہ یہ جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان نشئی ہے، پوڈری ہے، یہ ہے وہ ہے، جیلوں میں جائے گا، نہ عمران خان کو یہ قوم نشئی یا پوڈری سمجھتی ہے۔ تو یہ فیصلہ 8 فروری کو آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی کر دیا جائے، عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ اب عوام کے اوپر ظاہر طاقت کے زور پر مسلط تو ہو سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ عوام کی ہمدردی نہیں جیت سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی تھی اور آج پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہے۔ ایسا نہیں، یہی عوام تھی جب مسلم لیگ نون
سڑکوں پر کھڑے ہو کر پاکستانی اداروں کو للکارا کرتی تھی تو یہ عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج یہ عوام آپ کو نیوٹرل نظر آتی ہے۔ تو یہ طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے نوجوان نسل کو خود سے دور کر دیں اور ان لوگوں کو اڈاپٹ کر لیں، تو اس سے ان کا مستقبل کیا سنورے گا اور پاکستان کا مستقبل کیا سنورے گا۔ اجازت دیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔